प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत दिली मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। इन्होंने एक बहुत ही अहम मौजू पर इतनी शानदार मजलिस कायम की है। ये वक्त की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में इन दो चीज़ों पर, तालीम के फुकदान और मसावत की कमी पर गौर व फिक्र किया जाए और जो राय उभर कर आए उस पर काम किया जाए। मेरा ऐसा सोचना है कि इंसान के लिए तालीम बिल्कुल लाजिम व मलज़ूम है। बिल्कुल जैसे जिसमें खाल होती है कि आप उसको अलग नहीं करते। अगर इंसान जी शऊर है, कॉन्शियसनेस वाला है, तो उसको तालीम हासिल करना ज़रूरी है। लेकिन तालीम के वसीले से समाज में ऊंच नीच ख़त्म हो सकती है, ये मफरूज़ा बिल्कुल गलत है। जिन लोगों को ये फ़िक्र है कि पढ़ाने लिखाने से इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, ये फैक्ट पर बेस नहीं है, ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। कम से कम 2000 साल तक सारी दुनिया में, ख़ास तौर से मुसलमानों की दुनिया में, खिलाफत उस्मानिया, बगदादी अब्बासी खिलाफत, मिस्र की खिलाफत, जहाँ जहाँ भी उस वक्त सबसे रोशन ख्याल हुकूमतें थी दुनिया में, क्योंकि यूरोप बहुत पिछड़ा था, वो उसको डार्क एजेस कहते हैं। तो जहाँ जहाँ रोशन ख्याल हुकूमत थी, वहाँ पर यहूदी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कौम था। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका यहूदियों का था इन सारी इस्लामी हुकूमतों में। लेकिन 2000 साल तक उनको दर बदरी से कोई नहीं बचा नहीं पाया। यूरोप में गए तो वहाँ दौड़ाए भगाए गए। इस्लामी हुकूमतों में जो लोग बहुत काबिल थे वो बचे रहे, लेकिन उनके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं हुआ कि वो मसनदों पे बैठे हों। और हिटलर ने जो किया वो सब पर आया है। आज तक लोग जानते हैं कि 46 लाख यहूदियों का कत्लेआम है। खाली तालीम से मसावत कायम नहीं हो सकती। जो ऊंच नीच है, गैर बराबरी है, ये पॉलिटिकल सिस्टम की देन है। तो जब तक पॉलिटिकल सिस्टम पर कंट्रोल नहीं करेंगे, जो तबके पिछड़ गए हैं, जब तक पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक खाली तालीम की वजह से वो ऊंच नीच को खत्म नहीं कर सकते। दो बातें आप अपनी बात की तायद में रखना चाहता हूँ। प्लेटो, अफलातून, उसने 2500 साल पहले ये कहा कि दोज हु एब्सटेन फ्रॉम पॉलिटिक्स, जो सियासत से इज्तिनाब करते हैं, दोज हु एब्सटेन फ्रॉम पॉलिटिक्स दे कंडेम देमसेल्व्स टू बी रूल्ड बाय पीपल इन्फीरियर टू देम। वो अपने आप को अपने से हकीर तक इंसानों की महकूमियत में डालने के लिए मजबूर करते हैं। ये फ़िलासफ़र है प्लेटो, बहुत बड़ा, जिसको उर्दू में और अरबी में अफलातून का, ये उसका कौल है। और हम लोगों से एक जनरेशन पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जमहूरी निज़ाम में, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज़ द मास्टर की फॉर डेवलपमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। जो कम्युनिटीज़ हाशिए में चली गई, पसमानदा है, उनको अगर जमहूरी निज़ाम में आगे बढ़ाना है तो उसके लिए सियासी इक़्तिदार में हिस्सेदारी ही किलीद है। यानी जो चाबी है, मास्टर ताले की मास्टर चाबी, वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। हम लोग रोज़ देखते हैं, इतनी मिसालें दी जा सकती कि मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन अकबर बादशाह का नाम तो सब ने सुना है। वो पढ़ा लिखा नहीं था, 50 साल तक इस मुल्क को सोने की चिड़िया बना कर रखा। तो खाली पढ़े लिखे होने से आप चीज़ों को एक स्टेज के आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम पर नज़र षानी करें
اور جس کمیونٹی کو بھی احساس ہو کہ وہ پچھڑ گئی ہے، جیسے پسماندہ کمیونٹی ہے مسلمانوں کی، ہر شعبے میں پچھڑی ہوئی ہے، سچر کمیٹی سے لے کر گری انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈی جو لکھنؤ کا بھارت سرکار کا ادارہ ہے، اس کے 2017 کے سرویز ہیں، ان سب میں یہ اکنامک میدان میں، اقتصادیات میں اور پولیٹیکل میدان میں، تینوں میں پسماندہ طبقات ہندوستان کی ساری کمیونٹیز کے مقابلے میں سب سے پیچھے ہیں۔ حتیٰ یہ کہ ابھی تک ہم لوگوں کو یہ امپریشن تھا کہ شیڈول ٹرائبس جو ہیں وہ شاید مسلمانوں سے پیچھے ہیں، پچھڑ گئے ہیں، لیکن 2022 کے جو آنکڑے ہیں ایجوکیشن کے سارے ہندوستان کے، اس میں یہ پایا گیا ہے کہ شیڈول ٹرائب ان کا ہائر ایجوکیشن میں شیئر 8% ہے آبادی، ہر 100 میں 8 جو شیڈول کاسٹ ہیں اس میں سے 8 لوگ اعلیٰ تعلیم یعنی گریجویشن اور اوپر کے کلاسز میں جاتے ہیں۔ مسلمان لیکن ابھی تک سچر کمیٹی کے زمانے سے 2006 کی رپورٹ ہے، ابھی تک 4% پہ رکے ہوئے۔ میں بہت سے ڈیٹا آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن یہ مان کے چلیے فیکچولی کریکٹ کہ ہندوستانی پسماندہ سماج، مسلمانوں کو جو پچھلا طبقہ ہے، وہ تعلیم کے میدان میں بھی، اقتصادیات میں بھی اور پولیٹیکل سسٹم میں بھی نظر انداز ہے اور اس کی حصہ داری نہیں ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو یہ کرنا ہوگا کہ ان کمیونٹیز کے جو ریسورسفل اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پسماندہ کمیونٹیز کے ریسورسفل لوگ ہیں، جن کو تھوڑے بعد اللہ نے کوئی صلاحیت دے رکھی، تعلیم یافتہ ہیں، وہ پالیٹکس میں آئیں۔ کس پارٹی میں جاتے ہیں اس سے مجھے مطلب نہیں، لیکن جس پارٹی میں بھی جائیں وہاں ایک سنگل پوائنٹ کا ایجنڈا لے کے جائیں کہ اگر بہار میں 16% مثال کے طور پر آبادی ہے مسلمانوں کی، تو آپ یہاں کے پردیش جو کمیٹیز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی، چاہے وہ بی جے پی کی ہو، لالو جی کی ہو، نتیش کمار، سب میں اس پہ پریشر ڈالیے کہ آپ 16% نمائندگی بہار کے مسلمانوں کو دیجیے، اور یہ نیشنل لیول پہ بھی اس ڈیمانڈ کو آنا چاہیے۔ گورنمنٹ جہاں جہاں ہے وہاں گورنمنٹ میں 16% نمائندگی ہونا چاہیے۔ جس دن آپ کے نمائندے حکومت کے ایوان میں بیٹھیں گے، اس وقت آپ کے ساتھ جو اونچ نیچ ہوتا ہے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ یہ بہت پرانا سبق ہے۔ 1857 میں جب جس کو سر سید احمد خان غدر کہتے ہیں، انہوں نے اسباب بغاوت ہند ایک کتاب لکھی اور اس میں تجزیہ کیا کہ بغاوت ہوئی کیوں۔ انہوں نے انگریزوں کو سمجھانے کے لیے بڑی اچھی کتاب لکھی، رسالہ کہتے ہیں، اسباب بغاوت ہند، کازز آف انڈین میوٹینی۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ بغاوت اس لیے ہوئی کیونکہ حکومت کے ایوانوں میں عوام کے نمائندے نہیں تھے، حکومت کے ایوانوں میں عوام کے نمائندے نہیں تھے، اس لیے بغاوت ہوئی۔ تب گورنمنٹ آف انڈین ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس وقت، اور بعد میں 1857 میں برٹش سرکار نے ٹیک اوور کیا ہندوستان کو، تو انہوں نے 1861 میں انڈین کاؤنسل ایکٹ بنایا۔ اس کاؤنسل ایکٹ کے تحت ہندوستان کے نمائندوں کو نامنیٹ کیا میونسپل سسٹم، جو نگر پالیکا کا سسٹم ہے، ریڈیمنٹری سسٹم۔ تو یہ سبق پرانا ہے کہ جب عوام کے نمائندے حکومت کے ایوان میں بیٹھیں گے تب مساوات آئے گا، تب اس کے خلاف آوازیں کم ہوں گی، تب ہندوستان آگے بڑھ سکے گا۔ ایک چیز تو یہ ضروری ہے کہ جو کمیونٹیز یہ محسوس کرتی ہیں اور ان کو معلوم ہے وہ پچھڑ گئے ہیں، ان کو یہ کوشش خود کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی دوسری کمیونٹی کا آدمی آپ کو آگے بڑھا دے گا تو یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ کوئی بھی خاندان کسی خاندان کو بڑھانے کے لیے محنت نہیں کرتا، تو آپ یہ مان کے چلیے کہ آپ کے پیر کا کانٹا آپ ہی کے دل۔ کسی اچھے شاعر کا شعر ہے، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پیر کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ تو ہمیں اپنے پیر کا کانٹا خود نکالنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ دوسروں سے امیدیں بنا کے رکھیں گے تو آپ کو دھوکہ ہو سکتا ہے۔ ایک چیز اور جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 341 میں ہندوستان میں آئین میں شیڈول کاسٹ کمیونٹی کو بہت سی مراعات، بہت سی سہولتیں دی گئی۔ اس میں پارلیمنٹ اور اسمبلی کا اور لیجسلیٹو کاؤنسل کا ریزرویشن بھی شامل ہے۔ اس میں برادریاں لکھی ہوئی، 341 کے جو شیڈول ہے اس میں برادریاں لکھی ہوئی کہ یہ برادریاں ہیں جن کو راج جو ہے، مملکت جو ہے وہ مراعات یا کنسیشن دے سکتی، ریزرویشن دے سکتی۔ اس میں ہندو مسلمان کا کوئی ذکر نہیں ہے، دھوبی ہے تو چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، اس کو ریزرویشن کی فیسلٹی ملنا چاہیے۔ لیکن 10 اگست 1950 میں اس وقت کی بھارت سرکار نے آرٹیکل 341 کے ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کے تحت اس کے جو پاور دیا تھا رول بنانے کا،
اس کے تحت پریسیڈنٹ آف انڈیا نے ایک آرڈر جاری کیا، اس کا نام ہے کانسٹیٹیوشن شیڈول کاسٹ آرڈر 1950۔ اس میں پیرا 3 میں لکھا گیا کہ آرٹیکل 341 کے تحت جو بھی مراعات یا کنسیشنز ملیں گے شیڈول کاسٹ کو، اس کے لیے لازمی کہ وہ شخص ہندو ہو۔ اب یہ ہندو مسلمان کی تفریق کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 341 میں کہیں نہیں ہے، بلکہ آرٹیکل 14 برابری کی بات کرتا ہے، آرٹیکل 15 کہتا ہے راج کسی بھی شخص کے خلاف ریلیجن، ریس، کاسٹ، سیکس یا پلیس آف برتھ کی بنیاد پہ کوئی تفریق نہیں کرے گا۔ آرٹیکل 16 میں کہا گیا کہ راج کسی بھی شخص کے خلاف پبلک سروسز کے معاملے میں، نوکریوں کے معاملے میں ریلیجن کی بنیاد پہ کوئی تفریق نہیں کرے گا۔ لیکن دونوں آرٹیکلز میں ایک دروازہ دیا گیا، یہ کہا گیا کہ راج چاہے تو عورتوں کے لیے، شیڈول کاسٹ کے لیے، بچوں کے لیے اور سماج کے ایسے طبقات جو تعلیمی اور سماجی طور پر پچھڑے ہوئے ہیں اور انڈر ریپرزینٹیڈ ہیں، یعنی ان کی نمائندگی کم ہے حکومت کے معنی میں اور یا تعلیم کے میدان میں، ان کے لیے اسپیشل پروویژن یا ریزرویشن کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے 341 پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنی بڑی کمزوری پر ہمارے اکابرین نے توجہ نہیں دی ہے۔ آج تک کسی بڑے مسلم ادارے نے، چاہے وہ جمیعت العلماء ہو، جماعت اسلامی ہو، تبلیغی جماعت ہو، آل انڈیا پرسنل بورڈ ہو، آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ ہو، آل انڈیا مسلم خواتین بورڈ، آپ کسی بھی بڑی تنظیم کا نام سوچ لیجیے، کسی نے یہ مطالبہ تک نہیں کیا ہے کہ مسلمان دلتوں کے ساتھ یہ جو غیر کانسٹیٹیوشن، غیر آئینی اقدام کیا گیا ہے اور جو 75 سال سے چلا رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ جب ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو سپلائی بھی نہیں ہوتی۔ اکنامکس کا یہ بڑا پرنسپل ہے کہ جس چیز کو مطالبہ ہوگا اسی کی سپلائی ہوگی۔ یہ سسٹم سماج میں اور پولیٹیکل سسٹم میں بھی لاگو ہوتا ہے، جس چیز کو آپ ڈیمانڈ کریں گے وہی چیز آپ کو مل سکتی ہے۔ اس میں 2004 سے ایک ریٹ پڑی ہوئی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے یہ آل انڈیا مسلم کھٹک سماج تھا مہاراشٹر میں، اس میں شبیر انصاری صاحب بھی تھے، انہوں نے ریٹ کی تھی۔ تو سونیا جی کے زمانے میں جب منموہن سنگھ صاحب کی گورنمنٹ تھی، تب سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پہ تفریق نہیں ہونا چاہیے، آپ کو کیا کہنا ہے، جیسا کہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو سونیا جی نے یا ان کی منموہن سنگھ کی گورنمنٹ نے اس معاملے کو سب سے پہلے سچر کمیٹی بنا، رنگناتھ مشرا کمیشن بنا کے ریفر کر دیا کہ جسٹس رنگناتھ مشرا بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے 2005 سے 2007 کے بیچ میں اسٹڈی کیا اور کھلی ریکمنڈیشن کی کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے اور انفیئر بھی ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کے ساتھ تفریق کی جائے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ پھر منموہن سنگھ کی سرکار نے اس معاملے کو، اس زمانے میں حامد انصاری صاحب مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین تھے، نیشنل مائنارٹی کمیشن، اس کو ریفر کر دیا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ غلط ہے، یہ ویوستھا، تفریق نہیں ہونا چاہیے اور مسلمان اور عیسائی دلتوں کو بھی ایک سمان ماننا چاہیے جیسے ہندو، سکھ اور بدھسٹ کو مانا جا رہا ہے۔ پھر ریفرنس چلا گیا بوٹا سنگھ صاحب کے پاس، جو اس وقت نیشنل کمیشن فار شیڈول کاسٹ کے چیئرمین۔ انہوں نے لکھا کہ موجودہ جو شیڈول کاسٹ ہیں یعنی ہندو، سکھ اور بدھسٹ ہیں، ان کو ان کے حق نہ مارے جائیں، لیکن یہ شرط ہٹنا چاہیے مذہب کی۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی بیماری کی وجہ سے، تو پونیا صاحب، ڈاکٹر پی ایل پونیا، وہ چیئرمین ہو گئے۔ انہوں نے بھی یہی بات دہرائی۔ بہار کی اسمبلی نے لالو پرساد جی کے زمانے میں، ملائم سنگھ صاحب کی اسمبلی نے یو پی میں، ممتا بنرجی نے، اور راج شیکھر صاحب جو آندھرا پردیش، ان کی اسمبلی، 4 اسمبلیز نے ریزولوشن کر رکھا ہے کہ یہ تفریق مذہب کے بنیاد پہ مسلم اور عیسائی دلتوں کے خلاف غلط ہے۔ مایاوتی جی نے ابھی اسی ہفتے پھر سے اعلان کیا۔ 2007 میں مایاوتی جی نے منموہن سنگھ صاحب کو 2 خط لکھے پرائم منسٹر کو، اور کہا کہ اس شرط کی وجہ سے ہندو دلت، سکھ دلت اور بدھسٹ دلتوں کا رائٹ آف کنورژن افیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر وہ اسلام میں جانا چاہے یا عیسائیت میں جانا چاہے تو ان کے سارے حقوق مٹا ہو جائیں گے، اس لیے اس شرط کو ختم ہونا چاہیے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس چیز کو آگے بڑھائیے، اس پہ عملی طور پہ کام کریے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ سچری کمیٹی کے شیڈول میں، سچر کمیٹی کے شیڈول میں 36 پارلیمنٹ کی سیٹیں سید ظفر محمود نے، جو اس وقت OSD تھے پرائم منسٹر کے، انہوں نے لگائی۔ انہوں نے بڑا کام یہ کیا ہے
کہ 36 پارلیمنٹ کی سیٹوں کی نشاندہی کی ہندوستان میں، جو ان علاقوں میں ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے ریزرو کی ہیں جہاں پر مسلمانوں کی یا تو اکثریت ہے یا سبسٹینشیل آبادی ہے۔ بنگال میں ایک ایسی کانسٹیٹوئنسی ہے پارلیمنٹ کی جہاں 60% زیادہ مسلمان ہیں، لیکن وہ ریزرو ہو گئی، کیونکہ ریزرو ہو گئے شیڈول کاسٹ کے لیے، اور مسلمانوں کو ان کے مذہب کی وجہ سے شیڈول کاسٹ کی لسٹ میں رکھا، مطلب لسٹ سے خارج مان لیا گیا ہے، اس لیے وہاں آپ الیکشن نہیں لا سکتے۔ اگر آپ اس شرط کو ہٹوانے میں کامیاب ہو جائیں، جو مجھے لگتا ہے کہ 10 سال کی جدوجہد سے کیا جا سکتا ہے، ناٹ لیس دین 10 ایئر، اگر اس میں کامیاب ہو جائیں تو 36 سیٹیں پارلیمنٹ کی مسلمانوں کی جیب میں رکھی ہوئی، 200 اسمبلی سیٹیں زائد مسلمانوں کی جیب میں رکھی ہوئی۔ آج آپ کے پاس 24 سیٹیں ہیں پارلیمنٹ میں، سارے لوگ ملا کے، انڈیپینڈنٹ، بی جے پی بھی تو صرف ایک ہی راجیہ سبھا کا ہے، باقی ساری پارٹیاں ملا کے 24 سیٹیں، 24 میں 36 سیٹیں آپ ایڈ کر دی۔ اور ایک وقت تھا 1977 میں جب جنتا رجیم تھی تو تقریباً 42 سے 43 سیٹیں مسلمانوں کے پاس تھیں، تو یعنی آپ کا نمبر جو ہے پارلیمنٹ میں 68 یا 70 کے قریب پہنچ جائے، جو ہماری آبادی کے تناسب کے آس پاس ہے، اوپر نہیں جاتا۔ ہماری آبادی سرکاری طور پر 15.1% ہے ہندوستان میں، اور کچھ ریاستوں میں 15% سے زیادہ ہے، بہار میں 16% ہے، یو پی میں 20% ہے، آسام میں، کیرل میں 40% ہے۔ تو ان آبادیوں کو موقع مل جائے گا دلتوں کے ذریعے کہ وہ اپنے نمائندے پارلیمنٹ اور اسمبلی میں بھیج دیں۔ جس دن آپ کے پاس 85 ایم پیز ہوں گے یا 80 ایم پیز ہوں گے یا 65 ایم پیز بھی ہوں گے، اس دن آپ کو، چاہے وہ RSS کی سرکار ہو چاہے کوئی اور پارٹی کی، آپ کو چھونے سے پہلے 10 بار سوچے گی کہ ہم آپ کے گھر کو بلڈوز کریں تو کیا انجام ہوگا۔ اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ 1 اگست 2024 کو، ابھی پچھلے سال، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، دیویندر سنگھ بنام یونین آف انڈیا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ راجیہ، اسٹیٹ گورنمنٹ اگر چاہے تو شیڈول کاسٹ کو سب کلاسیفائی کر سکتی ہے، یعنی شیڈول کاسٹ کمیونٹی کا جو 23% کا ریزرویشن ہے اس کو 2 یا 3 حصوں میں اس طرح سے بانٹ سکتی ہے کہ جو زیادہ پچھڑے ہوئے شیڈول کاسٹ ہیں، جو مہادلت کہلاتے ہیں، ان کو زیادہ حصہ دے سکتی ہے۔ دوسرا فیصلہ اس میں یہ کیا کہ اگر راجیہ چاہے تو کریمی لیئر کو شیڈول کاسٹ کے ریزرویشن میں لاگو کر سکتی ہے۔ کریمی لیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو OBCs کے لاگو ہوتا ہے، کہ اگر 8 لاکھ سے زیادہ سالانہ آمدنی ہے تو وہ فیملی پھر یا وہ شخص ریزرویشن کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ 1 اگست 2024 کا فیصلہ، اس بہت عبرت والا معاملہ ہے، سیکھنے والا معاملہ ہے۔ 1 اگست 2024 کا فیصلہ ہے، اور 7 اگست 2024، ایک ہفتے کے اندر شیڈول کاسٹ کے 100 MP دلی میں پردھان منتری جی سے ملے، نریندر مودی جی سے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ فیصلہ غلط ہو گیا ہے، اس سے شیڈول کاسٹ میں بڑی درجہ بندی ہو جائے گی، بڑا آپس میں سنگھرش ہو جائے، اس کو لاگو مت کریں۔ تو پردھان منتری نے اسی میٹنگ میں اناؤنس کیا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں لاگو ہونے دیں۔ یہ طاقت ہوتی ہے پارلیمنٹ میں اور اسمبلی میں آپ کی نمائندگی کی۔ جو لوگ اس بات سے اب تک باخبر نہیں ہوئے 75 سال کے بعد بھی کہ بنا پولیٹیکل پاور کے آپ کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، وہ غلطی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 75 سال میں شروعات ہوئی رائٹس سے، جگہ جگہ، اس وقت RSS کی گورنمنٹ نہیں تھی، BJP گورنمنٹ نہیں تھی، لیکن جگہ جگہ رائٹس ہوئی۔ آپ کے بہار میں تمام دربھنگا، پتہ نہیں کہاں کہاں، آپ کو بھاگلپور سب یاد ہوں گے، جبل پور، میں مثالیں دوں تو کم سے کم 35 ضلع بتا سکتا ہوں جہاں پر رائٹس ہوئی۔ وہ دھیرے دھیرے کم ہوئے۔ اردو تو شروع سے ہی عتاب کا شکار ہوئی۔ پہلا آرڈر چیف منسٹر پنجاب نے 15 اگست 1947 کو جاری کیا، پنجاب میں جہاں اردو اور گرمکھی لازمی تھی اسکولوں میں، انہوں نے پہلا آرڈر یہ جاری کیا کہ اب اردو جو ہے لازمی نہیں رہے گی، فرسٹ ڈے آف انڈیپینڈنس جی۔ اور آپ کے شریعت پرسنل بورڈ اتنے دن سے چل رہا ہے، لیکن ٹرپل طلاق بھی ہو گیا۔ 2 کروڑ اپلیکیشن سپریم کورٹ گئے کہ صاحب ٹرپل طلاق کو ختم نہ کرنے دیجیے۔ وہ غلط ایڈوائس تھی، لیکن گورنمنٹ نے آپ کی بات نہیں مانی، نہ سپریم کورٹ نے آپ کی بات مانی۔ اب آپ وقف کے اوپر برباد ہو رہے ہیں۔ آپ کی وقف کی زمینیں خطرے میں ہیں کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اگر کہہ دے گا کہ یہ زمین گاؤں سبھی کی ہے اور وقف ہی نہیں ہو سکتی تو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ خطرے صرف اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ پولیٹیکلی کمزور ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے کوئی باڈی کمزور ہو جائے اور ڈیفینس سسٹم کمزور ہو جائے تو اس آدمی کو 10 بیماریاں لگ سکتی ہیں۔
ویسے امت مسلمہ جو اس ملک میں ہے وہ پولیٹیکلی کمزور ہونے کی وجہ سے اس پہ چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال کے ان کو تکلیف دیتی ہے۔ اس سے اگر نکل کے آنا ہے تو خاص طور سے جو اکابرین ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے آپ کے جیسے جو اس مجلس میں ہیں، ان کی کوشش ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جو پسماندہ کمیونٹیز ہیں ان کی حصے داری کو انشور کریں، آرٹیکل 341 کو آگے بڑھائیں، لیکن 2-3 احتیاط کی ضرورت ہے، وہ کہنا ضروری ہے۔ ہم لوگ جب کبھی پسماندہ کمیونٹیز یا دلتوں پچھلوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر اشرافیہ طبقے کے بارے میں کچھ لوگ جذباتی میں آ کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہی بھی شخص کہاں پیدا ہوا ہے، کس خاندان میں پیدا ہوا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ مشیت الہی ہے۔ کوئی شرما جی کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے، کوئی انصاری کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے، کوئی سید کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے، تو اس آدمی کا کوئی قصور اس میں نہیں ہے۔ تو جس چیز میں اس کا کوئی کنٹرول نہیں، اس کی بنیاد پر اگر آپ اس کو برا کہیں گے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی۔ اور دوسری بات، خود پسماندہ کمیونٹیز میں کاسٹ سسٹم ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا کہ ہندوستان میں اس لیے ریولوشن نہیں آتا کیونکہ ہمارے یہاں گریڈیڈ انیکوالٹی، یعنی ہر آدمی کے اوپر ایک کمیونٹی اور آدمی کے پیروں کے نیچے ایک کمیونٹی، تو اس وجہ سے کبھی انقلاب نہیں آئے۔ مسلمان پسماندہ طبقات میں بھی انیکوالٹی ہے۔ اگر ہم لوگ 85% ہیں پسماندہ طبقے کی حیثیت سے، تو اگر ہم لوگ خالی پسماندہ مسلمانوں ہی میں ذات برادری کے کنسیپٹ کو کم کر دیں، اس پہ عمل کرنا کم کر دیں، تو مسلمانوں کو سواد اعظم ہے جو اکثریت ہے وہ تو کم از کم ذات برادری کے جال سے نکل جائے گی۔ دوسروں کو برا بھلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی برادریوں میں مساوات کو لانے کی کوشش کریے، اس کے لیے جو معاشرتی طریقے ہیں، شادی بیاہ، ملنا جلنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، اور سب کی عزت کرنا چاہیے، اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ آپ کی اسٹرگل ضروری ہے، آپ کی جدوجہد ضروری ہے، لیکن اس کے لیے کسی کو دشمن بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ مذہبی نہیں ہے۔ مسلمان اکابرین بہت دنوں سے، کم سے کم 75 سال پہلے سے، یعنی جب سے مسلم لیگ بنی تھی تب سے برابر اپنی پولیٹیکل لائف کو ریلیجن کے خانے میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نے تو پورا نعرہ یہی دیا تھا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہندوؤں سے الگ قوم ہے، اس وجہ سے ہمیں الگ پاکستان چاہیے، الگ ملک چاہیے۔ مگر اس کا جو زہر ہے اس نے کتنا نقصان پہنچایا، اس میں ہمیں اور آپ کو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ روز جو آپ کو روزمرہ جو لنچنگ ہو رہی ہے، روزمرہ آپ کو یہ تک آرڈر ہو گیا کہ آپ اپنی دکانوں میں اپنا نام لکھیے اور گوشت کی دکانیں تو بند کر کے تو کانوڑیے گزر رہے ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے فروغ پا رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی پالیٹکس کو ریلیجن بیس کیا۔ ریلیجن ہمارا ایک رائٹ ہے جو آرٹیکل 25 میں دیا ہوا ہے، اور بنیادی حق، ہمیں جو مذہب ماننا مانیں گے، ہر شخص کا رائٹ ہے۔ لیکن اس ریلیجن کو اگر پولیٹیکل دوری میں لائیں گے، آپ مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر ساری ڈیمانڈ کریں گے تو پھر ہندو ہندو ہوگا، جہاں جہاں مسلم مسلم ہوگا وہاں ہندو ہندو ہونا لازمی ہے، اور RSS اس بات سے باخبر ہے، اسی لیے وہ آپ کو اکساتی بھی ہے کہ آپ جان بوجھ کے جن چیزوں کا سلسلہ ریلیجن سے بھی نہیں ہے اس کو مذہب کے دائرے میں لائیے۔ تو خدا کے لیے آپ اپنی جو اسٹرگل ہے اس کو ریلیجن سے الگ کر پیورلی پولیٹیکل سسٹم کے طور پہ لائیے، اور یہ ممکن ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے یہی کیا تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کو مشورہ دیا محمد علی جناح نے کہ آپ بھی دلتوں کے لیے ایک الگ سے ملک مانگ لیجیے، آپ ملک میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ نظام حیدرآباد نے 4 کروڑ روپے ان کو آفر کیے کہ آپ ہمارے لیے کام کریے۔ انہوں نے کہا کہ نظام صاحب، سر مسلمانوں کی پرابلم یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت کے خواب دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد ان کو جنت ملے گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی جو دلت ہندو وہ زندگی میں ہی جنت میں جائے، اس لیے ہم مذہب کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے۔ پلیز دیکھیں، جیسے ہم لوگ اپنی بزنس کرتے ہیں، یہاں بہت سے لوگ ہیں جو بہت سرکردہ بزنس پرسن ہیں، کیا آپ نے کبھی اپنی بزنس کو مذہب کی وجہ سے آگے بڑھایا؟ کبھی یہ کہا کہ ہماری دکان سے وہی خریداری کریں گے جو مسلمان ہوگا؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہم اسی جو تعلیم میں سب سے اچھی ان میں داخلے ہو جائیں؟ ہم مدرسے میں نہیں گئے اپنے بچوں کو، ہم لے کے گئے ان کو کرسچن۔ تو جب ہم اپنی تعلیم کے لیے، اپنے پروفیشن کے لیے، انکم کے لیے مذہب کو ایک کنارے رکھ دیتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پولیٹیکل سسٹم میں آپ ہر جگہ مذہب کو آگے کریں۔ تو ہمارا ڈسکورس، ہماری زبان ایسی ہونا چاہیے کہ کسی بھی شخص کی مذہب کی دل آزاری نہ ہونے پائے، اور ہم لوگ اپنے سماجی اور تعلیمی پچھلے پن کی بنیاد پہ اپنے آپ کو اینٹیٹی مانتے ہوئے آگے بڑھائیں۔ اس لیے مسلمان بنام ہندو کی اسٹرگل کو ختم ہونا چاہیے۔ پسماندگی کا لفظ، پچھڑے پن کا لفظ، دلت کا لفظ، یہ سوشل اور ایجوکیشنل بیکورڈنس کی انڈیکیشن ہے جس کی کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے۔ تو آپ جب لینگویج استعمال کریں یا جب سوچیں
تو ہمیشہ اس پہ بات کریں کہ بھئی ہم لوگ پچھڑے ہوئے ہیں، چاہے جس وجہ سے ہوں پچھڑے ہوئے، ہمیں برابری کا حصہ چاہیے۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ میری جو چیزیں آپ کو پسند آئی ہوں ان کو آپ آگے بڑھائیں گے، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اس کے لیے آرگنائزیشنس آپ کو قائم کرنا چاہیے۔ ایک ایپیکس آرگنائزیشن میں نے بڑی کوشش کی تھی، ایک کہانی بس اور سناتا ہوں، بڑی کوشش کی تھی مولانا علی میاں کو کہ وہ اس میدان میں حمایت کریں، اور اس کا محرک یہ تھا کہ نرسمہا راؤ صاحب نے جب بابری مسجد کی شہادت ہو گئی 1992 میں، تو ارجن سنگھ صاحب کو جو نمبر 2 تھے کیبنٹ میں، ان کو بھیجا، وزیر تعلیم تھے، ہوم منسٹر بھی رہ چکے تھے، ان کو لکھنؤ بھیجا اور ان کو یہ مینڈیٹ دیا کہ مسلم لیڈروں سے ملیے اور دیکھیے کہ ان کی کوئی ایسی مانگ آ جائے جس کو سرکار حکومت ہند منظور کر دے، تاکہ بابری مسجد کا جو غم ہے، جو زخم ہے، وہ کم ہو جائے۔ اب وہ آنے والے تھے تو مجھے ظفر علی نقوی صاحب جو ابھی بھی حیات ہیں، MP رہ چکے منسٹر، انہوں نے مجھے فون کیا، میں اس کو سرکاری نوکری میں، انہوں نے کہا کہ کچھ پوائنٹ بنا لیجیے تاکہ علی میاں ارجن سنگھ صاحب سامنے وہ بات رکھ سکیں۔ تو میں نے 8 پوائنٹ رکھے، اس میں ایک چیز جو آرٹیکل 341 کی ہے اس کو بھی رکھا تھا، سب سے اوپر سر فہرست، عورتوں کے لیے ایک تہائی ریزرویشن کی بات کی تھی، OBC میں 2 حصوں کی بات کی تھی، جو زیادہ پچھڑے لوگ ہیں، اتی پچھڑے، ان کو زیادہ حصہ داری ملنا چاہیے۔ کسانوں کے لیے منیمم سپورٹ پرائس کی سپورٹ ڈیمانڈ کی تھی، اور مزدوروں کے لیے لیونگ ویجز کی ڈیمانڈ کی تھی، جو سپریم کورٹ سے سینکشن، تو 7-8 ڈیمانڈ تھی۔ میں لے کے گیا، علی میاں مجھ پر بہت مہربان تھی، میرا ان کا رشتہ بڑا قریب تھا، وہ بہت میرا خیال رکھتے، بالکل مربیانہ کرتا ہوں۔ میں نے ٹائم مانگا، ٹائم دے دیا، تو میں نے ان کے سامنے رکھا کہ 3-4 دن میں ارجن سنگھ صاحب آ رہے ہیں، آپ یہ ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں 1-2 ڈیمانڈ منظور ہو جائے۔ علی میاں نے پڑھا، بہت برگزیدہ بڑے اسکالرلی آدمی تھے، پڑھا اور کہنے لگے یہ تو ساری پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے۔ ہم نے کہا جی ہاں، تو کہتے ہیں ہم لوگ آل انڈیا پرسنل بورڈ میں پولیٹیکل چیزیں نہیں اٹھاتے۔ اب آپ یہ بتائیے، آل انڈیا پرسنل بورڈ شروع سے شریعت کے نفاذ کے لیے بنا تھا کہ شریعت پہ کوئی نقصان نہ ہونے کا، اسی لیے تو بنا تھا۔ شریعت کو نقصان کون پہنچا سکتا ہے؟ ہم آپ نہیں پہنچا سکتے۔ شریعت کو نقصان پہنچائے گی حکومت وقت، اگر وہ روک دے گی، اگر وہ کہے کہ مسجد گرا دو تو مسجد گر جائے گی، اگر وہ کہہ دے کہ فلاں مسجد جو ہے وہ مندر تھا، مندر بنا دو تو بن جائے گا۔ تو سارا تو کھیل پولیٹیکل ہے، اور علی میاں نے فرمایا کہ ہم پولیٹیکل لائف میں داخل نہیں ہونا چاہتے۔ تو یہ جو تضاد ہے ذہنوں کا، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ علی میاں نے خود اپنی سوانح حیات میں ایک جگہ لکھا کہ آپ دن رات روزے رکھیے، دن رات نمازیں پڑھیے، لیکن جب تک آپ پولیٹیکل اقتدار میں آگے نہیں بڑھیں گے آپ کی عزت نہیں بڑھی۔ یہ علی میاں کا قول ہے، خود لکھا ہوا، اور انہوں نے کہا ہم سے کہ ہم پولیٹیکل سسٹم میں نہیں جاتے۔ یہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے، مسلمانوں میں بھی، ہندوؤں میں بھی، خاص طور مڈل کلاس میں، کہ پالیٹکس خراب چیز ہے، اور وہاں کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہاں بڑے خود غرض لوگ ہیں۔ یہ باتیں جزوی طور پر پارشلی صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن میجارٹی آف پالیٹیشین دے آر ناٹ الٹریٹ۔ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ مل جائیں گے، پڑھے لکھے لوگ پالیٹکس میں، بڑے نیک لوگ آپ کو مل جائیں گے جو خدمت خلق کے لیے اپنا گھر نہیں بناتے پاتے، ایسے لوگ مل جائیں گے۔ اور میں سارے آرگومنٹ چھوڑتا ہوں، آپ تو نیک ہیں، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ گھسیے۔ جب پڑھے لکھے اور نیک لوگ پالیٹکس میں آئیں گے تو کم از کم پالیٹکس میں اچھے لوگوں کو پرسنٹیج تو بڑھے گا، تو جس چیز کا آپ شکایت کریں وہ تو کم ہوگی۔ میں ختم کرنا چاہتا ہوں، 2-3 شعر سنا دوں اسی موضوع سے متعلق۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر، میں اس کا مطلب بھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، شروع سے تقدیر بنانے والا ہے خدا جو ہے، اس نے یہ فتویٰ ڈکری دے رکھی، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو لوگ اپنے آپ کو کمزوری کے جرم میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور بناتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان ٹائملی ڈیتھ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کا سزا مرگ مفاجات۔ تو آپ کا حل صرف تعلیم سے اسے نہیں ہو سکتا کہ تعلیم ڈزنٹ گورن دی سسٹم۔ تعلیم ایک ضروری چیز ہے، جسم کا جیسے دماغ ضروری ویسے تعلیم ضروری ہے، لیکن خالی تعلیم سے آپ ایسے ہی کامیاب نہیں ہو سکتے جیسے کوئی آدمی جسم رکھتا ہو، پڑھا لکھا ہو، لیکن ہاتھ کٹے ہوئے جس سے وہ دشمن پہ وار کر سکتے یا اپنے آپ کو دفاع کر سکتے، محفوظ کر۔ اسی لیے پولیٹیکل سسٹم بہت
لازمی ہے. اور آخری شعر آپ کے پٹنہ کے ایک بڑے شاعر کا ہے, وہ کسی دوسرے ماحول کے لیے لکھا تھا, لیکن شاید جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے ریلیونٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بزم میں ہے, یہ شراب کا محفل ہے, یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی. شراب کی محفل بیٹھے تو اگر ہاتھ سکھے کے بیٹھو گے تو محروم رہو گے. یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی, جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. تو آپ لوگ خود بڑھ کے مینا کو اٹھانے کی کوشش کریے, ہاتھ سکڑ کے بیٹھے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے بھیج کے آپ کی مدد کرے گا. اب اللہ تعالیٰ جو ابابیلیں اتارنے والا نہیں ہے. میرے وطن کی زمین ایڑیاں رگڑنے دے, یہ کسی بڑے شاعر نے. میرے وطن کی زمین ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا. تو خوب ایڑیاں رگڑیے, خوب محنت کریے, انشاءاللہ ہم لوگ سیراب ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.